बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत फलीम। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जफर हिलाली साहब की जगह पर आज डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो बात करेंगे तब्दीली से मुताल्लिक। तब्दीली की बातें करने वाली तहरीक इंसाफ में भी काफी बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आने लगी हैं। वज़ीर माहौलियात सरताज गुल का एक खत के जरिए अपनी ही बहन को डायरेक्टर नेक्टा लगवाने का ये मामला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तो शदीद नाराज हो गए। तमाम वज़रा को अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से सख्ती से रोक दिया। यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि माजी की हुकूमतों की तरह क्या तहरीक इंसाफ भी उकरबा परवर निकली, इस पर तफसील से बात होगी। दूसरे मौजू की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि ईद के बाद ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बेकरार है। इधर ईद का चांद नजर आते ही तहरीक को मजीद मजबूत बनाने के लिए ऑपोजिशन मिल बैठेगी और हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। ईद पर महंगाई का तूफान है, आवाम की चीखें निकल रही हैं और ऐसे में ऑपोजिशन का शदीद प्रेशर क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? जिस तहरीक को ऑपोजिशन जमातें हथियार के तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं, क्या इसको फैसला कुन भी साबित कर पाएंगी? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आखिरी मौजू की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि भारत में एक बार फिर मोदी की हुकूमत, पाकिस्तान को मजीद चौकन्ना रहना होगा। पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक से लेकर पाकिस्तानी सरजमीन के खिलाफ जहर उगलने वाले अजीत दोवल ने मोदी ने उनको अपने मुकम्मल 5 साल दौरे इक़्तिदार के लिए ना सिर्फ एक बार फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुंतखब किया है, बल्कि विफाकी वजीर का दर्जा भी दे दिया गया। ऐसे में दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान होने वाली किसी भी मुस्बत पेशरफ्त पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये भी तफसील से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हारून साहब, चूंकि तहरीक इंसाफ को आपने बनते, खान साहब को आगे जाते, इस जद्दोजहद को आगे ले जाते बड़ा करीब से देखा है, खान साहब का एजेंडा था क्या? क्योंकि माजी की हुकूमतों की तरह यहाँ भी हमें इस जमात में भी उकरबा परवरी अब नजर आने लगी है। खान साहब का एजेंडा तो बड़ा अच्छा था, उस पर शुरू में उनका स्टैंड भी बड़ा पुख्ता था। मसलन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनसे कहा कि पंजाब मैं चौधरियों के सुपुर्द करूँगा 2008 के इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने इस पर एतराज़ किया। उनके ताल्लुकात मुनक़ते हो गए और सब उनके उम्मीदवारों को घेर घार के काफ़िले में शामिल करा दिया कि रफ्ता रफ्ता उन्होंने समझौता कर लिया। एक ये बुनियादी मसला है। दूसरा बुनियादी मसला है कि कोई काम जब आप करते हैं, दुनिया के छोटे से छोटा काम भी, तो उसके लिए तैयारी करते हैं। वो तैयारी उन्होंने नहीं की है, ये भी बिल्कुल वाज़ेह है। तीसरी बात यह है कि ख़ानदान तो बेशक उनका नहीं है शरीक इसमें, उनकी जमा अहमद तो चली गई लंदन और बच्चे जो हैं वहीं रहना चाहते हैं अपनी माँ के पास। को 8-10 बिलियन डॉलर के उनके एसेट्स हैं। आखिरी दफ़ा कई साल पहले चेक किया था तो 8 बिलियन डॉलर के एसेट्स थे उनके। वो यहाँ क्यों आना चाहेंगे? वो अपनी माँ के पास रहने, बाप से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, उनसे बात भी वो करते रहते हैं, लेकिन वो मगर ये दोस्तों के मामले में एक तो वो बहुत ही जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो लोग ज़्यादा वक्त उनके करीब रहते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एक ज़माने में सैफुल्लाह नियाज़ी वग़ैरह, अमर कैनी, दूसरे लोग थे, तारक साहब एक होते और कुछ लोग थे, तो उनकी बात सुनते थे। सदाकत अब्बासी भी एक ज़माने में करीब रहा। अब मतलब ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कोई कंट्रीब्यूशन हो या कोई फिर दूसरे लोग आ गए, जहांगीर तरीन वगैरह। तो जो मर्दम शनासी भी उनमें नहीं है, जो लोग करीब रहते हैं उनका असर भी कबूल करते हैं। और बड़ी जल्दी वो एक, मुझे याद है यहाँ एक तकरीब हो रही थी, मुझे याद नहीं किसकी तकरीब थी, इमरान खान साहब उसमें शरीक थे। एक मौलवी साहब आए, उन्होंने बड़ी ज़ोरदार तकरीर की, तो उन्होंने मेरे कान में कहा है तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी। मैंने कहा ज़रा तम्मल फरमाइए। ज़बरदस्त आदमी नहीं है, सिर्फ तकरीर करता है और ये नाकाबिल बर्दाश्त बोझ आपके लिए साबित होगा। ऐसे ही था वो। तो वो जब मर्दम शनासी नहीं है और कोई तरबियत भी नहीं कारकुनों की, देखिए तरबियत का एक अमल होता है, छोटी छोटी चीज़ों में कारकुनों को कायदा आज़म सिखाते थे। यही तरीका होता है लीडर का कि वो अपनी एग्जाम्पल से लीड करता है और सिखाता है चीज़ें। स्टडी सर्कल्स बनते थे पार्टियों में और लोग पढ़ा करते थे। जमात इस्लामी के लोगों को तो हमने देखा बहुत पढ़ते थे, भुट्टो साहब भी लोगों को किताबें देते थे, ख़ुद भी पढ़ते थे और लोग भी। अब वो कल्चर रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया और शोर शराबे का। दौलताना बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और भी जैसे नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान भी, अगरचे वो करंट अफेयर्स पे इतना नहीं पढ़ते थे मगर तबादला ख्याल बहुत करते थे। ज़िया-उल-हक बहुत पढ़ते थे और भी लोग जो कामयाब लोग हैं, ज़ाहिर है पढ़ते नहीं हैं, पढ़े लिखे लोगों से मिलते नहीं हैं। एक दफ़ा मुझसे बहुत नाराज़ हो गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं।
बल्कि ज़्यादा बेहतर लगे तो मुझे बेवकूफ़ समझता। मैंने कहा नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं समझता, मेरा एतराज़ सिर्फ यह है कि आप बेवकूफ़ों से मशवरा करते हैं। मशवरा दाना लोगों से किया जाता है, आमकों से नहीं किया जाता। तो ज़रताज गुल की कामयाबी तो बड़ी खीराकुन थी और बड़ी शान व शौकत से वो सियासी मंजर पे उभरी, लेकिन इसके बाद वो बड़ी तेज़ी के साथ रवायती सियासत के सांचे में ढल गई और बड़ी अफसोस न देख के अफसोस होता है। उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी कि जिस इलाके में सरदारी हमेशा से जीतते आए थे, इसका मतलब ये है कि वो सियासत का तो सलीका उनमें है, घुलना मिलना है, स्टैंड लेती हैं, कैंपेन ज़ोरदार करती हैं, तवानाई बहुत है। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि ये बारिशें हो रही हैं और ये और इमरान खान की वजह से हो रही हैं। बारिशें उनकी वजह से हो रही हैं तो तबाही किसकी वजह से आ रही है? एक आदमी की वजह से थोड़ी होता है। वो तो हम कहते हैं कि बाद लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं जो कौमों के मिजाज पे असरअंदाज होते हैं। वो तो रेयर हिस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं, वो सियासी लीडर थोड़ी कौमों की। जैसे शाह हमदान है, मतलब वो कश्मीर गया तो कश्मीरी मुसलमान हो गया, हमारे शुमाली इलाके के लोग मुसलमान हो गए। वहाँ से वो कालीन बाबों को लाए, पेपर माशी वालों को लाए, लकड़ी के कारीगरों को लाए, उन्होंने यहाँ कई अशरों तक रियाजत की उन लोगों ने, और कश्मीर का कल्चर बदल गया। वो लोग रेयर होते हैं, ऐसे जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी था, इब्राहिम लिंकन था, बहुत से लोग तारीख में ऐसे हैं जो तारीख के रुख का तयन करने में मेजर रोल। ऐसे लीडर सदियों के बाद पैदा होते हैं और फिर उनके बाद मुद्दतों तक खला उनका रहता है, जैसे हम कायद आज़म के खला को महसूस करते हैं। भाई ये इतनी छोटी ये बात है कि हैरत होती है कि भाई एक खातून का तकर्रर जिसका कोई तजुर्बा नहीं, नेक्टा बहुत अहम अदारा है जिसको किसी ने अदारा नहीं बनने दिया, पीपल्स पार्टी ने बनने नहीं दिया, नून लीग ने बनने नहीं दिया, और अब इनका भी वही हाल है। नेक्टा तो अगर अदारा बन जाता बड़ा तो इस मुसीबत से हम ज्यादा तेजी से बहुत जल्द निजात हासिल कर लेते। डॉक्टर साहब बात करें तो फिर मैं अर्ज करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, देखिए 22 साल की तहरीक करप्शन के खिलाफ, करप्शन सिर्फ माली करप्शन नहीं होती। कहा जाता है कि 4 किस्म की करप्शन होती है। एक तो माली करप्शन, चोरी हो गई, फिर नेपोटिज्म जो कहलाती है, जिसको आप एक बार परवी कह रही हैं, यानी कि रिश्तेदारों को आपने नौकरियां दिलवा दी, दोस्तों रिश्तेदारों को नवाजना, वो क्रोनियज्म में आ जाता है। अंग्रेजी जुबान में उन्होंने 3 या 4 खास कैरेक्टराइज अलग। नेपोटिज्म जो है, जिसको आप एक बार परवरी कह रही हैं, वो रिश्तेदारों की है। क्रोनियज्म ये अपने यार दोस्तों को लगा देना। फिर एक पैटर्नेज भी कहलाती है कि जी मैं इस इलाके का चौधरी हूँ, मैं मुहाफिज हूँ, मेरे नीचे जो वोटर मुझे वोट डालते हैं उनको नौकरियां दिलवा देना। तो नेपोटिज्म, क्रोनियज्म, पैटर्नेज, ये चारों एक करप्शन की डिफरेंट किस्में हैं। एक कहा जाता है कि ट्रूथ डज नॉट स्पीक टू पावर, कि सच ताकत के सामने खड़ा नहीं होता है। सच नहीं बोला जाता जब आपके सामने कोई ताकतवर बैठा हो, और ये हमारे इस्लामी दुनिया में ज़्यादा है, और मगरबी ममालिक में कुछ कम है, वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, ताकत के सामने बोल देते हैं। यहाँ पे ताकत के सामने नहीं बोला जाता। अच्छा, इसके असरात आप देखें ना, कि अगर आप नेपोटिज्म कर रहे हैं, क्रोनिज्म कर रहे हैं, पैटर्नेज कर रहे हैं, या एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, जिस किस्म की, आप इदारे को तबाह कर देते हैं। अब अगर आप नाअहल एक शख्स को, जो आपका रिश्तेदार है या आपका दोस्त है, उसको इदारे में लगा देते हैं, वो इदारा तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई इदारा छोड़ा हमने? सारे इदारे तबाह कर दिए। अच्छा, जब इदारे में आप ऐसे नाअहल शख्स को भेज देते हैं, अगर वहाँ पे जो अहलियत वाले लोग बैठे हैं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि जी ये कहाँ से पहुँच गए, हमारे ऊपर आ गए। अच्छा, फिर जमहूरी हुकूमत की जो रूह होती है, वो रूह होती है एतबार और एतमाद का रिश्ता, वो बहाल रहना चाहिए। अगर आपके पास ना अहल इदारे होंगे, ना अहल लोग इदारों में काम कर रहे होंगे, तो हारून साहब वो एतबार का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मतलब आप हुकूमत और जमहूरी लोग जो हमने वोट डाला है अपने लीडर्स को, उनके दरमियान में जो रिश्ता है वो खत्म हो। अच्छा देखिए, सियासी ढांचा, माशी ढांचे को मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। माशी ढांचे के अंदर भी कतन कोई तब्दीली नहीं आई। पहली वाली हुकूमतें खसारे पे खसारा करती चली जाती थी, और खसारों को पुर करने के लिए कर्जाजात लिए जाते थे। अभी भी वही हो रहा है, कोई उसमें खास तब्दीली नहीं आई। और सियासी ढांचे में जैसे हमने देखा कि वहाँ पे ये क्रोनियज्म भी चलता था, नेपोटिज्म भी चलता है, पैटर्नेज पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे वही मामला, सियासी ढांचा अभी भी चल रहा है। तो तब्दीली ना तो सियासी ढांचे में आई है, ना माशी ढांचे में आई है, तो फिर वो इदारों की बेहतरी होती कहीं नजर नहीं।
تاج گل کی بہن کا واقعہ ہونے سے پہلے تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ خان صاحب نے اپنے دوستوں کو نوازا، اپنے عزیزوں کو نوازا، اور اس طرح کے بڑے اور واقعات ہیں کہ خان صاحب کے نیچے کام کرنے والوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا۔ جی ہاں، عثمان بزدار کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، نعیم اللہ کے بھتیجے کا قصہ ہے، بھئی یہ تو لیٹر واپس لے لیا، ویسے پتہ نہیں کیا واپس لے لیا ہے، یعنی عہدے پہ تو وہ برقرار ہیں کہ پنچوں کا کہا سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ وہیں رہے گا۔ یعنی وہ نعیم اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سپرٹ کے خلاف ہے، ہمارا جو منشور ہے پارٹی کا، حکومت کا، اور خاطر انہوں نے لکھا اور اس پہ حقائق جمع کیے جائیں گے اور اس پہ بات کی جائے گی، اور وزیر اعظم نے اظہار ناراضگی بھی کیا ہے، مگر پرنالہ تو وہیں ہے، وہ تو نہ ہلا۔ اچھا، یہ جو بات انہوں نے کہی نا، یہ بڑا اہم ہے، ہمارا مزاج بن گیا ہے، یہ پورا معاشرہ نیچے سے اوپر تک سرپرستی پہ کھڑا ہے، نیچے سے اوپر تک چودھری ہیں، چھوٹے چھوٹے مافیاز ہیں، اور وہ سرپرستی کرتے ہیں، تو اس عمل میں پھر انصاف کہاں باقی رہے گا؟ ایک بات عرب کہا کرتے تھے، قدیم عرب، کہ جو بنو افرا ہیں، جنہیں ہم گورے کہتے ہیں، انہیں بنو افرا کہتے تھے، کہ ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے حکمرانوں سے لڑتے ہیں ان کے خلاف، حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی منسوب ہے، کسی حدیث کی کتاب میں تو نہیں، مستند تو نہیں ہے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی اس کی تائید کی اور یہ کہا آپ نے، اور اسی سے یہ، مگر ریکارڈ پہ نہیں، بہت سی چیزیں ریکارڈ پہ ظاہر نہیں آئی ہیں، اس میں بڑی احتیاط برتی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو حکمران، چونکہ ہماری رگوں میں ہے ملوکیت، اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں، جس میں انہوں نے پاکستان کی تجویز پیش کی، 2 آزاد ریاستوں کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عرب ملوکیت کے اثرات سے بچنا، یہ ہمارے خمیر اور سرشت میں، کہ کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں some are more equal، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، جیسے وہ بیگم بھٹو نے کہا تھا بھٹوز are born to rule، اور جیسے یہ محترمہ مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم حکمران خاندان۔ حکمران خاندان کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی آدمی جو ہے، جن لوگوں نے تاریخ بنائی ہے، ان میں سے کوئی حکمران خاندان کا شاذ و نادر ہی ہوگا، جن لوگوں نے تاریخ کو بدل ڈالا، وہ خود اٹھے، اور خلق خدا ان کے گھر، جو قائد اعظم تھے، قائد اعظم کے خاندان میں تو دور دور تک کسی کا سراغ نہیں ملتا تاریخ ساز کا۔ وہ بابر جس نے ہندوستان کی تاریخ کو اتنا متاثر کیا ہے، وہ اتنی سی ریاست تھی، ریاست وہ کیا خاک تھی، یہ یہاں سے لے کے تو گجرخاں تک کا علاقہ ہوگا، زرخیز فرٹائل علاقہ تھا، لیکن وہ ریاست کیا تھی، اور عمر بھی اس کی 12 برس تھی۔ جتنے لوگوں نے تاریخ کو بدل ڈالا ہے، اور کوئی اس سے صحیح جو اخلاق، ابراہم لنکن کا کون کوئی جانتا نہیں ہے، اس کے باپ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا، بڑا ہی کا غالباً بیٹا تھا، کس کا تھا۔ تو یہ جو ذہنیت اور یہ جو نفسیات ہے نا، کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، یہی خرابی پیدا کرتی ہے۔ اور پھر خوشامد پسندی، ایک آدمی ایسا نہیں آیا مدتوں سے جو اپنے ارد خوشامدیوں کو جس نے جمع نہ کیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑا گہرا تضاد ہے کہ جی یہ لیٹر لکھنا بالکل غلط تھا۔ یہ لیٹر لکھنا بالکل غلط تھا تو اس پہ عمل ہونا غلط نہیں ہے، عمل تو اس پہ ہو گیا، ڈائریکٹر تو ہو گئی، پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے، یونیورسٹی کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں، سرکے میں پی ایچ ڈی 9 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوئی، سرکے کا ان پہ الزام تھا۔ تو اب اس کے بعد یہ قابل فہم نہیں ہے، اپنی پوزیشن محترمہ نے خراب کی، بچگانہ باتیں کر رہی ہیں کہ میں نے خط نہیں لکھا، پرنسپل سٹاف افسر نے، پرنسپل سٹاف افسر کی کیا ضرورت ہے جی کہ وہ خود سے لکھ دے، خود سے تھوڑی لکھ سکتا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس پر اظہار ناراضگی بھی ہو رہا ہے، نعیم الحق صاحب بھی اس کی تائید بھی کر رہے ہیں، اس کی اظہار ناراضگی کی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پالیسی کے خلاف، مگر وہ محترمہ وہیں موجود ہے، وہ کہتی ہیں ایکسپرٹ ہیں دہشت گردی میں پی ایچ ڈی کی کر رکھی، خدا نہ خواستہ وہ کوئی خشکی کے پہ تیرنا سیکھتا ہے، کوئی کتابیں پڑھ کے ٹیررزم کے ایکسپرٹ ملک میں موجود ہیں، پولیس میں لوگ ہیں، پاکستان میں وہ پولیس افسر موجود ہے جس نے ٹیررزم کے خلاف 95 میں وہ ہولناک جنگ لڑی اور جیتی، بعد میں اگرچہ خرابی ہو گئی، جو پڑھایا جاتا ہے دنیا میں ماڈل، انڈیا میں وہ کہتے ہیں ہم نے اس ماڈل کو اسٹڈی کیا، اسے مشرقی پنجاب میں استعمال کیا، اور لوگ موجود ہیں، فوج نے بڑی کمال جنگ لڑی ہے، فوج کے اندر ایسے لوگ ہیں، فوج میں تو انڈیویجولز اجاگر نہیں ہوتے، ادارے کو ظاہر ہے کریڈٹ دیا جاتا ہے، مگر بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہیں فیلئر ہو رہا ہے۔ ہارون صاحب دیکھیے 1973 کا ہم نے آئین بنا دیا، اور اس میں وہ چیک اینڈ بیلنس کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ عدلیہ ہوگی، انتظامیہ ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر ہماری پارلیمنٹ ہوگی، اور یہ ایک دوسرے کی طاقت کے اوپر چیک ہوں گے۔ یہ تو سارے اکٹھے مل کے ایک ہی کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی کام چل رہا ہے،
تو پھر اس کو چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ کہیں فیلئر ہو رہا ہے نہیں، وہی چیک اینڈ بیلنس، یہی فیلئر ہے نا. ایک تو ہم حکومت کو ہر چیز سمجھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آزادی آئی ہے وہاں پرلے درجے کی غیر ذمہ داری اس کے ساتھ آئی ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے بدترین ایام میں سے شاید ایک دن وہ تھا جب درجنوں چینلز کو ایک دن اجازت دے دی گئی. بھائی آپ اس کو بتدریج دیتے. آزادی کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے، آزادی غیر ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہوتی. چلیے مجھے ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف جانا ہوگا. بات ہو رہی ہے ذمہ داری سے متعلق، تو اس وقت تحریک انصاف کے کندھوں پر بھی بڑی بھاری ذمہ داری آن پہنچی ہے، جو کہ چند دنوں کے بعد سے اب تحریک انصاف کو ہی اٹھانا پڑے گی، کیونکہ ناممکن نہیں ہے کہ اس مہنگائی میں عوام باہر نہ آ سکے، ناممکن نہیں ہے کہ یہ گرمی انہیں روک سکے، اور یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ اپوزیشن اس تحریک کو مزید جان نہیں بخشے گی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس سارے بوجھ کو تحریک انصاف اپنے کندھوں پر کس طرح سے اٹھا پائے گی. چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ بات کریں گے. کل ہے ہارون صاحب چاند رات، اور پرسوں انشاءاللہ ہے عید. عید کے 3 دن کے بعد حکومت کے ساتھ دما دم مس کلندر ہونے والا ہے. جی دیکھیے، فی الحال تو کچھ فیکٹرز ان کے حق میں جا رہے ہیں ایجیٹیشن کرنے والوں کے. وکیل مائل ہیں اور ایسے ہولناک بیان دے رہے ہیں کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیں گے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ بھائی ایک طرف سے امریکہ نے یلغار کر رکھی، یعنی حالت یہ ہے کہ ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ لون نہیں دیں گے. چند ہفتے پہلے اس نے کہا کہ چین کو پیسے دے دیں گے. ایک طرف انڈیا تخریب کاری کر رہا ہے، معاشی حالت اتنی خراب ہے کہ ہم دلدل میں ہیں، پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں حکومت کی، ہم سب جانتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اگر 100% بھی ٹھیک ہوں، فرض کیجئے، فرض کرنا مشکل بہت ہے، یہ ٹھیک پالیسیاں بنا لیں گے، 100% ٹھیک پالیسی کوئی دانا آدمی نے سمجھا دے اور یہ مان جائیں، ایسا ہوتا ہے، تو بھی سیکریفائس کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اور معیشت کھڑی ہوتی ہے استحکام پہ. ہارون صاحب کیسا سیکریفائس؟ میں عرض کرتا ہوں معیشت استحکام پہ کھڑی، اور استحکام امن سے ہوتا ہے. سیاسی استحکام امن کے بغیر تو نہیں ہوتا. ایک جنرل قوم میں ایک کم از کم اتفاق رائے میں زندہ رہتی اور ترقی کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اچھا، اس پہ یہ ایجیٹیشن ہے. اب اس ایجیٹیشن میں دیکھیے کون لوگ ہیں. حضرت مولانا ہیں اور نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی. حضرت مولانا کے بارے میں تو کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ کے کارنامے ہیں اور جو کارنامے آپ انجام دینا چاہتے ہیں. یعنی یہاں تک تو ہے وہ وکی لیکس میں کہ انڈین وہ امریکن سے کہا، امبیسیڈر سے انہوں نے کہا مجھے وزیر اعظم بنوا دیجیے. کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں. صدام حسین کا ہمیں معلوم ہے، کرنل قذافی کے ساتھ ان کے مراسم تھے. سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف سے وہ اعلانیہ ملے، انڈیا میں اعلان کیا جا کے کہ کنفیڈریشن بن جائے چاہیے تینوں ملک جو ہیں ان کی، اور اس کی تردید نہیں ہوئی. انہوں نے کی تردید، مگر یہ سارے انڈین میڈیا نے چھاپ. ادھر یہ ہیں، یعنی یہ جو حکومت کا جو ستم ہم سہ رہے ہیں وہ تو سہ ہی رہے ہیں. ہر روز چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے. نون لیگ والے وہ شہباز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دہلے کی اگر کرپشن ثابت ہو جائے تو میں چھوڑ دوں. اب جائیداد و جائیداد نکلے، اب 10 کمپنیاں نکل آئی ہیں جو انہیں پیسے بھیج دیے. دہلوں سے بڑی آگے نکل گئی ہے. ہاں جی. تو نواز شریف صاحب خود جیل میں پڑے ہیں. صاحبزادی کہتی تھی کہ کبھی میرا تو دنیا میں کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، میں تو غریب مسکین ہوں. کہانی نکلی. والد صاحب میرا خرچ اٹھاتے ہیں. ہاں جی. تو وہ عمران کا کہتے تھے کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈالو. اچھا، اب زرداری صاحب ہیں جنہوں نے کبھی بنایا کچھ نہیں، وہ پیسے بنائے ساری زندگی. اور وہ کہتے ہیں قصوروار وہ ہیں جن کے نام پہ میں نے کھاتے کھولے، انہیں دیکھنا چاہیے تھا. یہ میں ثابت کر دوں گا. اب اس میں جو ایجیٹیشن ہے ٹھیک ہے، حکومت بعض چیزوں میں ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں قصوروار بھی ہے، تیاری نہیں ہے، وہ روز میڈیا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. مگر اس ایجیٹیشن سے بھلا کس کا ہوگا یہ کوئی بتائے مجھے. یہ تو اپوزیشن کو بتانا پڑے گا نا ہارون صاحب کہ اس کے ساتھ بھلا کس طرح سے ہوگا. لیکن دیکھیے بھرا پڑا ہے. جون کا مہینہ جو ہے
یہ اتنے واقعات سے بھرا پڑا ہے. آپ دیکھیے کہ جون کی 9 تاریخ کو وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک کنونشن کرنا ہے. 10 تاریخ کو زرداری صاحب اپیئر ہوں گے اور ان کی بیل اگر کینسل ہو گئی تو پھر وہ اریسٹ کر لیے جائیں گے. 11 تاریخ کو بہت بڑا بم بجٹ آئے گا. بالکل. 12 تاریخ کو پھر وہ مولانا صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ APC کے چکر میں پڑ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, شاید 13 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں. پھر FATF کا اورلینڈو میں امریکہ میں 16 تاریخ کو. تو جون کا مہینہ جو ہے یہ پورا بھرا پڑا ہے اور ارادے پکے ہیں اپوزیشن کے کہ انہوں نے کسی نہ کسی قسم کا سیاسی زلزلہ لانا. اب میں سوچ رہا تھا کہ کون سے اجزاء ہوتے ہیں جو کامیاب تحریک کرتے ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیے پہلے تو آپ کو پیسہ چاہیے تحریک کامیاب کرنے کے لیے, وہ زرداری صاحب کے پاس اور نواز شریف صاحب کے پاس بہت ہے. اس کے بعد ٹرانسپورٹ چاہیے, وہ پیسے سے آ جاتی ہے. پھر بریانی چاہیے, جو آئیں گے وہ بریانی بھی اس میں نکل آئے. ایک چوتھا ایلیمنٹ ہے, آپ تاریخ اس دفعہ پانی کی بوتلیں بھی چاہیے, جون کا مہینہ پانی کی بوتلیں بھی جمع کر لیں, وہ بھی آ جائیں گی, وہ بھی آ جائیں گے. پاکستان کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ تحریک اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ دے رہی ہو. تو یہاں پہ آپ کے پاس بریانی بھی آ گئی, پانی کی بوتلیں بھی آ گئیں, پیسہ بھی آ گیا, ٹرانسپورٹ بھی آ گئی, اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ. اچھا PTI کے اندر ہارون صاحب آپ تو زیادہ جانتے ہیں, بہت ساری چیزیں اب دراڑیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو وہ شوشہ چھوڑا فواد چودھری صاحب نے, منتخب اور غیر منتخب. اب مجھے یاد ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے کہہ دیا کہ جو شخص جو کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا تھا, 161 ووٹ ان کو ملے تھے فواد چودھری صاحب کو ایک پچھلے الیکشن میں, 161. اس الیکشن میں ان کو 90,000 سے زیادہ ملے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کے نام کے اوپر ملے ہوں گے, اگر پہلے 161. اب ان کی لڑائیاں بھی کوئی 90,000 لوگوں سے PTI کے اندر, وہ تو ہر ایک سے چل رہی ہے. دیکھیے ان کی غیر وہ کہتے ہیں میں منتخب ہوں, اور ان کی دلیل یہ ہے کہ صرف منتخب آدمی کا حق ہے اس ملک میں, سانس بھی صرف وہی لے سکتا, باقی کوئی سانس بھی نہ لے اس ملک میں. تو ان کا جھگڑا عاشق عوان صاحبہ کے ساتھ ہے, وہ بھی غیر منتخب ہیں. نعیم الحق کے ساتھ بھی, نعیم الحق صاحب وہ بھی غیر منتخب ہیں. زلفی بھٹو, زلفی بخاری صاحب جی ان کے ساتھ بھی ہے, مفتی منیب کے ساتھ بھی, منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہے, یوسف بیگ مرزا صاحب کے ساتھ بھی ہے. اچھا تو دو قسم کے جھگڑے. شعر آپ کو سنا دوں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے. ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, کوئی تیرے تیر نے دنیا میں کوئی شکار چھوڑا نہیں, کوئی شکار نہیں چھوڑا. تو ایک تو لڑائی ہے جو کہتے ہیں کہ غیر منتخب اور منتخب کے درمیان, اور اس میں پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی آ جاتا ہے, ایک غیر منتخب اور دوسرے منتخب. پھر ایک ہارون صاحب خبر نہیں جو ہے کہ غیر منتخب جو اشخاص ہیں ان کے درمیان میں بھی جھگڑا ہے, اور اس میں ہمارے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اور جو رزاق داؤد صاحب ہیں ان کے درمیان میں بھی کچھ بات ہے. یہ دونوں غیر منتخب. کس بات پہ جھگڑا ہے؟ دیکھیے باتیں تو بہت ساری ہیں. ایک تو وہ مومن ڈیم والی بات ہے. اب وہ مومن ڈیم جاپانی جب یہاں آئے تھے 2008 میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر $1 بلین لگے گا, تخمینہ $1 بلین کا لگایا تھا 2008 میں. اور اب ہم نے یہ رزاق داؤد صاحب کی کمپنی ہے, وہ تو کہتے ہیں 2 بلین نہیں ہے, تو وہ تقریباً 290 ارب $2 بلین آپ سمجھ لیجئے. تو وہ 8 سال میں, تو جھگڑے تو ان کے بہت سارے بیچ میں ہوں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ اگر نہیں ہوگی. اچھا وکلا کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی بڑے گرم. دیکھیے وکلا 2-4 وکیلوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے جو کرتے دھرتے ہیں وکلا تنظیموں کے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ بہنا شروع ہو گیا ہے. ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا ہے آلریڈی. تو وہ جو دے رہا ہوگا, جو چاہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہو, لیکن ان کے اپنے اندر بھی ایک ڈویژن ہے. سارے وکیل جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے لکمے, بہت سارے پوائنٹس تحریک انصاف خود چھوڑ رہی ہے, ابھی بھی جو حکومتی ریفرنس ہے اس سے متعلق بھی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. ہارون صاحب اسٹیبلشمنٹ نہ ہمیں اس طرف نظر آ رہی ہے نہ اس طرف نظر آ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. دوسرا, اس تحریک میں اختر مینگل صاحب نے بھی ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اپوزیشن کا. جی ہاں, وہ آج میں اور بھی کچھ خبریں میں آپ کو بتاؤں گا. اختر مینگل صاحب سے قاسم سوری صاحب اور پرویز خٹک صاحب اور ایک اور صاحب, کیا ان کا نام ہے, وہ ملیں گے آج. اچھا ابھی ملاقات ان کی ہوگی, پہلے ان کی میٹنگ, آپس میں میٹنگ ہوگی, پھر اس کے بعد ان سے جا کے ملیں گے.
اور وہ بھی کافی مشکل آدمی ہے, آسانی سے نہیں مانیں گے. لیکن اصل میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدم استحکام نہیں چاہتی, اور اس کی سادہ سی وجہ ہے. دیکھیے وہ ان کی واپسی کیوں چاہے گی, ان دو لیڈروں کی جن پر لوٹ گھسوٹ کے الزامات ہیں, سنگین الزامات کیا ہیں, وہ تو اتنے سنگین الزامات ہیں اور اتنی اس کی شہادتیں ہیں کہ کوئی دنیا کا دوسرا ملک ہوتا تو وہ خود سیاست سے دستبردار ہو جاتے ہیں. یا عدالتیں اب تک فیصلہ کر چکی ہیں, ہمارے ہاں خود سے تو کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اور عدالتی نظام ایسا ہے کہ وہ بڑا وقت لیتا ہے, اس میں تاخیر کے بہت سے حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں, ججوں کو ڈرایا جا سکتا ہے, خوفزدہ کیا جا سکتا ہے, بار ایسوسیشنز سے پرابلمز پیدا کرتی ہیں, مؤثر وکیل ان کے دھڑے پرابلمز کرتے ہیں. لیکن آخری چیز کا انحصار اسی پہ ہے کہ کیا یہ کوئی بڑا بلنڈر کریں گے. ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہو گیا تھا, اور ایسی چیزیں ہو گئی تھی جس میں لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں. لیکن لوگ تجربہ یہ ہے کہ حکومتوں کو خواہ وہ کتنی غلطی کریں بہت جلد گھر بھیجنے کے حق میں نہیں ہوتے. عمران خان صاحب سے بھی یہی کہا تھا. عمران خان صاحب کی اسٹریٹ پاور بہت تھی اور انہوں نے بڑا لمبا دھرنا دیا, اور ان کی پشت پناہی بھی تھی, یعنی سب لوگ تو نہیں تھے ان کے پشت پہ, لیکن 4-5 بہت اہم آدمی تو تھے, بہت ہی اہم ایک شخصیت بھی تھی. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی چیزیں نہیں چاہتی. جب ان کی مدد نہیں کی گئی تو ان کی مدد کیوں کی جائے گی, یعنی اس کے رویے میں بتدریج. میرا خیال ہے 2007 وہ فیصلہ کن سال ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نئی چیزیں لرن کی, جیسے 71 میں لرن کی, اسی طرح 2007 میں بھی لرن کی, جب یہاں وردی والوں کے خلاف نعرے لگتے تھے. تو اس کے بعد وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے. اب یہ تو مصیبت یہ ہے نا کہ پھر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب زرداری صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل غیر فعال کر دیا گیا تھا, اور ہفتوں تک غیر فعال رہا. پھر ایک دن خبر ملی کہ وہ تو فعال ہو گیا, ایکٹیو ہو گیا. کیوں ایکٹیو ہو گیا؟ پتہ چلا کہ ایک بڑا بزنس گروپ ہے جو منی چینجر ہیں بہت بڑے, اور دوسرے بھی ان کے بزنسز تھے. وہ لاہور پہنچے, انہوں نے بزنس مین کو بلایا اور کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے, مجھے بلایا گیا اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ فیورز چاہیے, اور ٹھیک ہے ہم اتنا عرصہ حکومت میں نہیں رہے لیکن یہ حساب تو آپ کو دینا ہوگا. اور ایک افراتفری پیدا ہو گئی, اور ایک بدنظمی پیدا ہو گئی, اور کنفلکٹ شروع ہو گیا. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی. میڈیا کا رول کافی اہم ہے, اور میڈیا سے کوئی زیادہ حکومت کو توقع نہیں رکھنی چاہیے, باوجود اس کی ان کی پالیسی بدل گئی ہے اس لیے کہ بہت افینڈ ہونے کیا. دوسرا میڈیا کی نفسیات ہے سنسنی پسندی کی. میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ سنسنی پھیلائیں گے, اور افراد کہ میں اس تحریک کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھتا. اتنے سارے لوگ, جب ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے بڑے لوگ مل جائیں گے, اتنی بڑی پاورز مل جائیں گے, بے انتہا پیسہ بہا دیا جائے گا, تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ تحریک کچھ بھی کسی بھی قسم کا کوئی پریشر بلڈ نہ کر سکے؟ دیکھیے کوشش ضرور کریں گے, تحریک کو سسٹین کرنا پڑتا. آپ ایک بہت بڑا جلوس نکال لیں, جلسہ کر لیں, لیکن اس کو سسٹین کرنا ہے اوور اے لانگر پیریڈ. مطلب آپ کیا وہ 20 دن 30 دن وہ کام کر پائیں گے, اس کو مینٹین کر پائیں گے؟ آپ نے 2 اشخاص کے نام لیے, اختر مینگل صاحب اور مولانا اختر مینگل صاحب تو بہت ہی مشکل آدمی ہیں. دیکھیے تاریخ دونوں اشخاص کی, ایک تو پبلک کنزمپشن ہے کہ لوگوں کو کیا کہنا ہے, اپنے ووٹر کو کیا کہنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اندر خانے کرنا کیا ہے. اس میں تضاد رہا ہے تاریخی طور پہ ان دونوں اشخاص کے درمیان. تو آپ زیادہ توجہ ان کے اوپر نہ دیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. اچھا تاریخ ایسی رہی ہے. کیوں ہارون صاحب؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ کا اس میں انالیسس زیادہ بہتر. تو اصل میں کیا وہ جائے گا. دیکھیے اس وقت انتشار اور وہ کیوس نہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا. عوام جتنی تنگ ہے ڈاکٹر صاحب, عوام بہت کچھ کر سکتی ہے. عوام کو ملے گا کیا اگر یہ ایجیٹیشن کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو کیا اقتدار نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز کو یا شہباز شریف کو مل جائے گا, اور کیا زرداری صاحب کو یا بلاول کو مل جائے گا؟ ان کو نہیں. بات میرا خیال ہے جو بھی لوگ سیاسی حرکیات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. قائدین نے بالکل آخری وقت میں اجازت دی تھی طلباء کو میدان میں اترنے کی, بالکل جب پاکستان بننا ناگزیر تھا اور ان کی ضرورت تھی, ورنہ وہ منع کرتے تھے طالب علم کو سیاسی سرگرمیوں سے. لیکن ہارون صاحب زرداری اور اگر یہ لے آئیں گے اور وکیل بھی تل گئے تو ملک کی اکانومی اگر دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جو مطالبات ہیں نا, اسود عمر کہتے ہیں اگر آپ سنیں تو دنگ رہ جائیں. بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی نہیں, اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہے. دنیا آپ کے حق میں نہیں ہے, دنیا آپ پہ دباؤ ڈالنے پہ تلی ہوئی ہے.
دوسری طرف ٹیررزم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر بلوچستان میں بڑی لہر آئی ہے, اندیشے ہیں. اجیت دوول نے کہا ہے آگے چل پہ اس بات کریں گے, اس نے کہا ہے کہ معاف نہیں کریں گے, اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. دیکھیے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی باقی لوگوں کو استعمال کرے گا اپنے ذاتی مفاد یا اپنے پارٹی مفاد کے لیے. تو یہ کسی وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. چلیے بریک کی طرف چلے جاتے ہیں. ابھی سیاست کی مزید پیچیدگیوں پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. جس طرح سے ہارون صاحب نے اجیت دوول کے حوالے سے بات کی ہے, تو چونکہ ایک بار پھر سے ان کی تقرری کر دی گئی ہے, پاکستان کو اس ساری صورتحال میں مزید کتنا چکنا رہنا ہوگا. ایک بریک سے واپس آئیں گے, اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے آپ نے اجیت دوول کے حوالے سے ہارون صاحب بات کی تھی. معاف تو وہ نہیں کریں گے, پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان کی تو پالیسی ٹھیک ہے اس معاملے میں حکومت کے, یعنی اگر کسی چیز پہ داد دی جا سکتی ہے عمران خان کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی یکساں, تو وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جنگ ہم پہ مسلط کرنی چاہیے, یعنی ایسے حالات پیدا کرنے چاہے. مگر نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا, لوگوں کے تانے سنے, سب کیا, مگر کوئی ایسی حرکت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمال ہے کہ انہیں جتلا بھی دیا, ان کے جہاز گرائے اور انہیں جتلا دیا کہ اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اجیت دوول کو لگایا کیوں گیا ہے. دیکھیے ایک تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خدمات کا اعتراف ہے, ایک کنٹینیوشن آف پالیسی ہے. اب آپ دیکھیے کہ انہیں وہ میسیج بھیجا تھا انہوں نے, وہ میں نے چیک کیا ہے, کنفرم ہوا ہے کہ میسیج بھیجا تھا مودی نے الیکشن کمپین کے دوران, کے بعد میں آپ سے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے صورتحال بہتر ہے. بعد میں اس کا فون بھی سنا, اس وقت نہیں سن رہا تھا. تو وہ بہت کائیاں آدمی ہے, ایک طرف وہ بہت برحم آدمی ہے, دوسری طرف وہ بہت چالاک آدمی ہے. اور اس آدمی کا انتخاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہی پالیسی وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اب اجیت دوول کی وہ کلپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں وہ کہتا ہے کہ تحریک طالبان کی حوصلہ افزائی کریں گے. تحریک طالبان کیا کر رہی تھی پاکستان کے, افغانستان کی بات نہیں ہو رہی, چھپا تو نہیں ہے. وہ 70,000 آدمیوں کو قتل کیا نا, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. دوسرا وہ بلوچستان کی علیحدگی کی اس نے بات کی, اس وقت تو وہ بڑا کانفیڈنٹ تھا. وہ تو الگ بات ہے کہ بس ہاتھ الٹ گئی, اس میں بہت اچھی طرح سے اس کو سنبھال لیا گیا ہے, اور خاردار تار لگائی جا رہی ہے, اور بھی چیزیں کی جا رہی ہیں. پولیس کی کارکردگی بھی بہتر ہوئی ہے. افسوسناک واقعات اب بھی ہو رہے ہیں, اس لیے کہ NDS بھی ہے, ادھر راہ بھی ہے, اور امریکہ کی حوصلہ افزائی ہے بابال. تو ظاہر تو یہی کرتا ہے وہ. انڈیا ٹوڈے سے اس نے کہا ہے اجیت دوول نے کہ پلوامہ کے مرنے والوں کو ہم بھول نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈٹرمنڈ ہے, ابھی وہ فضا باقی رہے گی. یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہارون صاحب ہو جائے گی. اور پاکستان میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ خود انہوں نے کیا ہے. یہ ہمارے سورسز, یہ جو سیکورٹی کے ذرائع ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو بٹالین تھی یا ریجمنٹ, بٹالین تھی میرے خیال میں, فالس فلیگ جس کو کہتے ہیں, اچھا فالس فلیگ آپریشن ہے, کہ وہ اس میں زیادہ تر نچلی ذاتوں کے لوگ تھے, چھوت تھے, ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور فوج کو استعمال بھی کرنے کی کوشش کی. اس نے چوکیدار کا اپنے لیے لفظ کا انتخاب کیا, اور وہاں بھی نکتہ چینی کی گئی تھی کہ اطلاع تو پہلے سے موجود تھی. بعض انڈین لیڈرز نے کہا یہ اطلاع پہلے سے موجود تھی کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, اور جن لوگوں نے وہ کیا ہے معلوم ہے وہاں کے مقامی تحریک کے لوگ ہیں. لیکن بہرحال وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیں گے. لیکن جو ڈاکٹر صاحب فلاز ہیں وہ تو وہاں پہ بھی ان کے خلاف دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ دفتر ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا, اور ایک اس میں شخصیت ہے جو بیٹھی ہے. بڑا پاورفل دفتر ہے یہ انڈیا کے حوالے سے, کیونکہ رو بھی ہارون صاحب اسی کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتی ہے, اور ان کا انٹیلیجنس بیورو بھی اس کو رپورٹ کرتا ہے. وزیر اعظم نہیں ہے, تو یہ وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھتا ہے وزیر اعظم کا, اور بیچ میں دروازہ ہے. وہ کہہ رہا تھا ایک دفعہ کسی پاکستانی سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں سگریٹ نہیں پی سکتا ہوں زیادہ کیونکہ بیچ میں دروازہ کھولا. تو رو بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہے, آئی بی اس کو رپورٹ کر رہی ہے, اور نریندرا مودی کے ساتھ اس کی جو مشترکہ چیزیں ہیں, دونوں ہندو قوم پرست ہیں اور دونوں کی وہ پاکستان دشمنی کا جو ڈاکٹرن ہے. اچھا, اس کا جو اپنا ڈکلیئرڈ ڈاکٹرن ہے, ڈویل ڈاکٹرن جس کو کہتے ہیں, جو جس کے اوپر یہ سیمینارز میں تقریریں کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو خارجہ پالیسی جو انڈیا کی ہوگی پاکستان کے حوالے سے, اس میں دہشت گردی اس کا ایک
ایک حصہ ہے اور فوکس ہے یہ سارا بلوچستان کے اوپر. یہ اس کا دوال ڈاکٹرن کا تقریباً سارا فوکس جو ہے وہ بلوچستان کے اوپر ہے اور کوورٹ آپریشن کے پوشیدہ قسم کے آپریشنز کرنے ہیں. تو یہ شخص اس کی کہانیاں وہ 7 سال والی ہیں کہ لاہور میں مسلمان بن کے بھی رہا ہے اور مسجدوں میں جا کے نمازیں بھی پڑھتا تھا جہاں سے بھی اس کو کوئی انفارمیشن مل جائے. تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ جاسوسی اور مخبری اور وہ اس قسم کے اسی اچھا AS دولت وہ جو را کے ہیڈ رہے ہیں جو اس کے نیچے کام کرتے رہے, اس نے کہا یہ ہے کہ جو طاقتیں انڈیا کے اندر چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ امن ہو جائے, وہ اس وقت تک امن ایکسپیکٹ نہ کرے جب تک اجیت دوول اور اس کے جیسے شخص اشخاص جو ہیں وہ حکومت میں موجود. تو ایک کلیئر کٹ پیغام, جیسے ہارون صاحب نے ایک ہمیں بالکل کلیئر کٹ پیغام آتا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے بعد کہ وہ چیزیں جو پہلے یہ کر رہے تھے جس میں وہ پوشیدہ آپریشنز ہیں, جس میں دہشت گردی ہے پاکستان کے خلاف, وہ جاری رہیں گے. خیر کی توقع 5 سال کے لیے انہوں نے رکھ دیا گیا. ہارون صاحب آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں؟ دیکھیے, ایک تو جی گورنر پنجاب کے خلاف بڑی کمپین چل رہی ہے, وہ بھی آرام سے کبھی نہیں بیٹھتے. رکشہ ڈرائیوروں کو, بزنس مین کو, پی ٹی اے کے کارکنوں کو 50,000 آدمیوں کو انہوں نے افطاری کرائی ہے پچھلے 28-29 دنوں میں. 50,000 جی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے پیسے خرچ کیے یا میرے دوستوں کے پیسے, حکومت کا ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. وہ روزوں سے بہت پہلے میں ان سے ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی جب سے میں مہمانداری کے کچھ اخراجات میں برداشت کرتا ہوں, معمول کے مطابق بھی جو لوگ ملتے ہیں, اس لیے کہ بجٹ بہت چھوٹا ہے اور پیسے تو ان کے پاس بہت ہیں, ان کا بہت پھیلا ہوا کاروبار ہے برطانیہ میں, خاص طور پہ گلاسکو وغیرہ میں. تو وہ ایک تو یہ ہے, اور وہ اب اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے پیسوں سے کرائے. مگر اعتراض یہ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر کہ بھائی یہ گورنر صاحب اپنی حدود میں رہیں, یہ اتنے عوامی رابطے میں کیوں ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں, اس سے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی اگر کوئی آدمی اپنی جیب سے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس پہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے. دوسری تو میں نے آپ کو خبر بتا دی کہ پرویز خٹک اور قاسم سوری اور ارباب شہزاد, تیسرے صاحب وہ ہیں جو وہ ملنے والے ہیں اختر محل. ایک کمیٹی ہے اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی. اب مطالبات تو وہ ایسے ہیں کہ وہ آسانی سے پورے ہونے والے نہیں ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیکس کی ڈاکٹر صاحب ایک نئی اتھارٹی بنانے کی تجویز ہے, اس پر سنجیدگی سے غور کیا. وزیر اعظم خود بھی کہہ چکے ہیں اور FBR کے افسر آپ کو پتہ تعاون تو نہیں کر رہے شبر زادی صاحب کے ساتھ, مگر اس کے خد و خال ابھی واضح نہیں ہے. مگر مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا کہ یہ نئی اتھارٹی بن سکتی ہے. 6 مہینے پہلے بھی ایسی بات ہوئی تھی کہ اسی اتھارٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے, ایک امپلیمنٹیشن بنا دی جائے جو عمل درآمد کرے اور دوسری پالیسی بنائے, پر وہ بھی کوئی بات آگے بڑھی نہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کے اس طرح ہوتے ہوئے اس کی تشکیل نو کے بغیر ٹیکس تو آپ کو نہیں مل سکتا. اور شبر زادی صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ ٹیکس تو لوگ دیں گے تو تبھی جمع ہوگا نا. اب دیں گے, دیکھیں 16 لاکھ آدمی رمضان المبارک میں عمرہ کرنے گئے ہیں جو فرض نہیں ہے, اور 7 لاکھ آدمی, 14 لاکھ ریٹرنز ہوتی ہیں, 7 لاکھ آدمی ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ تو بہت ٹیڑھا سے ہارون صاحب, پاکستان میں کوئی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت ایسا نہیں ہے جو ٹیکس نہ دیتا. وہ تو دوسری طرح سے ٹیکس ادا کرتے ہیں, ہر حال میں ٹیکس دینا پڑتا ہے. غریب آدمی کو دینا پڑتا ہے, عام آدمی کو دینا پڑتا ہے, دولت مند تو ٹیکس نہیں دیتا. دیکھیے 6 کروڑ کی لیبر فورس ہے, باقی 15 کروڑ جو پاکستانی جو جن کے پاس نوکری ہی نہیں ہے, ان سے تو آپ ٹیکس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اب 66% آبادی پاکستان کی 30 سال سے نیچے ہے. 50% خواتین بڑے کم کام کر رہے ہیں. ٹیکس تو اس سے لینا چاہیے جس پہ واجب ہو. ٹیکس تو وہ دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس اس پہ لیتے ہیں جو کمزور ترین اور جو غریب ترین. کچھ بھی کہا جا سکے, پاکستان کی پوری عوام انڈائریکٹلی حکومت کو ٹیکس ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.